वेलकम टू द मॉर्निंग मीन्स मनी आईक्यू, जहां हम मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज्जिया अवामी सतह पर दस्तयाब रिसर्च और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। आज का जो हमारा मौजू है वो एक ऐसी मकामी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उनके स्ट्रेटेजिक फैसलों का एक बहुत गहरा जायजा है। और ये डेटा वाकई किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। बिल्कुल, मतलब अगर हम फ्रंटियर सेरामिक्स लिमिटेड या जिसको FRCL कहते हैं, इनकी 2019 से लेकर 2025 तक की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करें तो ये महज कोई बैलेंस शीट की रीडिंग नहीं लगती। सही बात है। ये समझने की एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस है कि कैसे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स और मकामी सप्लाई चेन के जो झटके होते हैं वो एक चलती हुई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आसमान पर ले जाते हैं और फिर अचानक ज़मीन पर ला पटकते हैं। हाँ, चलें इसको तफसील से खोलते हैं, क्योंकि इस केस स्टडी में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के हवाले से सीखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो फ्रंटियर सेरामिक्स लिमिटेड के स्ट्रक्चर को समझना इस पूरे तज्जिए की बुनियाद है। मैं बताती हूँ, ये 1982 में कायम होने वाली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका बुनियादी फोकस वॉल और फ्लोर सिरेमिक टाइल्स और सैनिटरी वेयर बनाने पर है। और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी दिलचस्प है, राइट? बिल्कुल। जून 2025 तक के डेटा के मुताबिक इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स की तादाद तकरीबन 37.874 मिलियन है। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम फैक्टर है वो यही शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कंपनी का तकरीबन 96% हिस्सा डायरेक्टर्स और उनके खानदान वालों के पास है। 96%? मतलब पब्लिक के पास तो कुछ खास बचा ही नहीं। हाँ, फ्री फ्लोट या आम आवाम के पास मौजूद शेयर्स का हिस्सा महज 3.15% है। अब ये जो इतनी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ओनरशिप है ना, ये कंपनी के फैसला साजी के अमल और मार्केट के दबाव को बर्दाश्त करने पर बहुत गहरा असर डालती है। ये ओनरशिप स्ट्रक्चर वाकई बहुत सी चीज़ों की वजाहत करता है, ख़ासतौर पर जब हम इनके 2019 के मालियाती नताइज की तरफ देखते हैं। 2019 का डेटा एक बहुत ही क्लासिक बिजनेस पैराडॉक्स पेश करता है। वो कैसे? देखें, एक तरफ तो इनकी सेल्स के हुजूम में 17.57% का ज़बरदस्त इजाफा हुआ। मतलब मार्केट में इनकी प्रोडक्ट की डिमांड मौजूद थी और वो अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे थे। लेकिन बॉटम लाइन में उन्हें नुकसान हुआ। बिल्कुल। दूसरी तरफ बॉटम लाइन में उन्हें 85.47 मिलियन रुपए का भारी नेट लॉस रिपोर्ट करना पड़ा। अब आम मार्केट के रुझान में टॉप लाइन की ग्रोथ को तो मुनाफा का इशारा समझा जाता है ना। सही। लेकिन यहाँ कंपनी जितना ज्यादा माल बेच रही थी, उसका मालियाती खड्डा उतना ही गहरा होता जा रहा था। ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि सेल्स वॉल्यूम का बढ़ना एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक जाल भी हो सकता है, खास तौर पर जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स। हाँ, 2019 में सिरेमिक इंडस्ट्री को गैस की शदीद लोड शेडिंग का सामना था। अब टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग एक हाई एनर्जी प्रोसेस है, जहाँ भट्टियों का दर्जा हरारत मुसलसल बरकरार रखना पड़ता है। कुदरती गैस थी नहीं तो कंपनी को मजबूरन LPG पर शिफ्ट होना पड़ा। और LPG तो बहुत महंगी पड़ती है। बिल्कुल। इस एनर्जी सब्स्टिट्यूशन, गैस टैरिफ में इजाफे और रुपए की कद्र में कमी के बायस इंपोर्टेड मटेरियल्स महंगे हो गए, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में 36.75% का होश रुबा इजाफा हो गया। उनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के मुकाबले में बुरी तरह सुकड़कर महज 2.16% पर आ गया। हाँ, और इस पूरे सिनेरियो में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगती है वो मैनेजमेंट का इस वक्त का रिस्पॉन्स है। मतलब एक तरफ ऑपरेशनल लेवल पर कॉस्ट ऑफ सेल्स आसमान को छू रही है, लेकिन इसी दौरान 2018 से 19 के दरमियान उनके हेडकाउंट में इजाफा होता है। मुलाजमीन बढ़ा रहे थे वो। हाँ, मुलाजिमीन की तादाद 203 से बढ़कर 242 हो जाती है। और इसके साथ ही मतलब ये सुनकर तो कोई भी फाइनेंस का बंदा परेशान हो जाए, उनकी फाइनेंस कॉस्ट में 240% का एक्सट्रीम स्पाइक आता है। 240%? ये वाकई बहुत ज्यादा है। ये वाज़े तौर पर जाहिर करता है कि वो इस महंगी प्रोडक्शन और सेल्स ड्राइव को फाइनेंस करने के लिए हाई डिस्काउंट रेट के माहौल में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट का सहारा ले रहे थे। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जहां ग्रोथ दरअसल कंपनी के कैश फ्लोज को खा रही थी।
ایگزیکٹلی 2018 کا 54 ملین کا آپریٹنگ پروفٹ 2019 میں 22 ملین کے آپریٹنگ لاس میں کنورٹ ہو گیا۔ دیکھیں، یہ ایک انتہائی ایگریسو اور رسکی مارکیٹ شیئر ریٹینشن اسٹریٹجی تھی۔ بعض اوقات کمپنیاں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ شارٹ ٹرم میں مارجنز کا نقصان برداشت کر لیا جائے، لیکن مارکیٹ میں اپنی شیلف سپیس اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو کمزور نہ پڑنے دیا جائے، تاکہ کمپیٹیٹر آگے نہ نکل جائے۔ بالکل۔ لیکن اس اسٹریٹجی کی قیمت انہیں بھاری قرضوں اور سود کی شکل میں چکانی پڑی۔ جب آپ کی کاسٹ آف کیپٹل آپ کے ریٹرن آن ایسٹ سے بڑھ جائیں تو وہ گروتھ سسٹینیبل نہیں رہتی۔ صحیح بات ہے، لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ 2020 اور پھر خاص طور پر 2021 میں مارکیٹ ڈائنامکس نے ایک ایسا ڈرامیٹک شفٹ لیا جس نے کمپنی کی بیلنس شیٹ کی پوری تصویر ہی بدل کر رکھ دی۔ ہاں، وہ کووڈ کے بعد والا دور۔ بالکل، 2019 کے بحران کے فوراً بعد 2020 میں سیلز میں 42.64% کا اضافہ ہوتا ہے، اور 2021 تو جیسے ان کے لیے ایک ہائپر گروتھ کا سال ثابت ہوا، جہاں ٹاپ لائن نے 153.67% کی تاریخی چھلانگ لگائی۔ 153%؟ یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب عالمی سطح پر سپلائی چینز رکی ہوئی تھیں، تو ایک مقامی ٹائل مینوفیکچرر کا اس حد تک اوور پرفارم کرنا کئی اہم اسٹریٹیجک مووز کی نشاندہی کرتا ہے۔ دیکھیں، میں بتاتی ہوں، یہ پوسٹ کووڈ اکنامک ریکوری کا ایک بہت ہی یونیک فیز تھا۔ لاک ڈاؤن کے بعد تعمیراتی شعبے میں ایک غیر معمولی بوم آیا، جسے حکومتی پالیسیوں اور کنسٹرکشن پیکجز کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ ایمنیسٹی اسکیمز وغیرہ کا بھی امپیکٹ تھا۔ بالکل، ڈیمانڈ کا یہ لیول اتنا ہائی تھا کہ کمپنی نے نہ صرف اپنے والیوم کو میکسیمائز کیا، بلکہ پرائسنگ پاور بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ انہوں نے اپنی پروڈکٹس کی قیمتوں کو اوپر کی طرف ایڈجسٹ کیا، اور چونکہ والیوم بہت زیادہ تھا، اس لیے ان کی فکس کاسٹ بہت اچھے طریقے سے ابزارب ہونا شروع ہو گئی۔ اسی کو ہم فائنانس کی زبان میں آپریٹنگ لیوریج کا کمال کہتے ہیں۔ بالکل، اور اس آپریٹنگ لیوریج کا سیدھا امپیکٹ ان کے مارجنز پر نظر آتا ہے۔ وہ گراس پروفٹ مارجن جو 2019 میں بمشکل 2% کے آس پاس تھا، 2021 میں ایکسپینڈ ہو کر 10.47% کی شاندار سطح پر کھڑا تھا، جو کہ انڈسٹری کے لحاظ سے بہت اچھا مارجن ہے۔ ہاں، اور باٹم لائن جو پہلے ریڈ زون میں تھی، اب 160.71 ملین روپے کے شاندار نیٹ پروفٹ میں بدل چکی تھی۔ اس منافع بخش دور کی ایک اور بڑی وجہ میکرو لیول پر سینٹرل بینک کی طرف سے انٹرسٹ ریٹس میں کی جانے والی کٹوتیاں بھی تھیں۔ صحیح، جس سے فائنانس کاسٹ کم ہوئی۔ ایگزیکٹلی، اس کی وجہ سے ان کی 2021 کی فائنانس کاسٹ کم ہو کر 12.40% تک آ گئی۔ اور آپ نوٹ کریں، اس وقت ان کا آپریٹنگ پروفٹ مارجن 8.25% کی اپنی ہائیسٹ پیک پر پہنچ گیا۔ اور اس گروتھ کا ایک اور ڈائمینشن ان کا HR ایکسپینشن تھا۔ اچھا، انہوں نے ہائرنگ بھی کی؟ بہت زیادہ۔ 2021 میں ان کا ورک فورس 764 ملازمین کے فگر کو ٹچ کر رہا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو فل تھروٹل پر چلا رہی تھی۔ جب ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ اپنی ہائیسٹ ایفیشنسی پر چلتا ہے تو پر یونٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے، اور وہی FRCL کے اس گولڈن پیریڈ میں ہوا۔ زبردست۔ یہ وہ سٹیج تھی جہاں بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ کمپنی نے اپنے تمام آپریشنل اور فائنینشیل باٹل نیکس کو کراس کر لیا ہے۔ ورک فورس بڑھ رہی تھی، مارجنز پیک پر تھے، اور مارکیٹ ڈیمانڈ روبسٹ تھی۔ لیکن کارپوریٹ ہسٹری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا ہو تو ایک نیا بلیک سوان ایونٹ سر اٹھا لیتا ہے۔ ہاں، وہ تو ہے۔ 2022 میں سیلز میں 32.85% کی گروتھ تو مینٹین رہی، لیکن ان کا نیٹ پروفٹ 76% کے شدید ڈراپ کے ساتھ محض 38.51 ملین روپے پر آ گرا۔ اور پھر 2023 کے اعداد و شمار تو اسٹرکچرل ڈیمیج کی ایک بالکل نئی کہانی سناتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ کوئی بھی لوکل انڈسٹری گلوبل شاک سے آئسولیٹ نہیں رہ سکتی۔ 2022 کے آخر اور 2023 میں روس یوکرین تنازع کی وجہ سے پوری دنیا میں کموڈٹی اور انرجی پرائسز کا ایک سپر سائیکل ٹریگر ہوا، جس نے سب کچھ مہنگا کر دیا۔ جی، اب سیرامک ٹائلز کی انڈسٹری قدرتی گیس پر بے حد انحصار کرتی ہے۔ مقامی سطح پر گیس کے ریزروائرز کی کمی اور سپلائی کے مسائل کی وجہ سے کمپنی کو ایک بار پھر اپنا انرجی مکس تبدیل کرنا پڑا اور مہنگی RLNG پر شفٹ ہونا پڑا۔
جو کہ نیچرل گیس سے بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ بے تحاشا RLNG کی کاسٹ نیچرل گیس کے مقابلے میں ایکسپونینشیل طور پر زیادہ ہوتی ہے، جس نے فوری طور پر ان کے گراس مارجنز کو کھانا شروع کر دیا۔ ہاں، مطلب یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور انرجی شاک کے ساتھ ساتھ 2023 میں جو سب سے بڑا ہٹ انہیں پڑا وہ ان کے ادر ایکسپنسز کی مد میں تھا۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ اس ہیڈ میں 459.58% کا انبلیویبل اضافہ ہوا۔ 459%؟ یہ تو پورا پروفٹ اڑا دیتا ہے۔ بالکل، اور اس اضافے کی واحد وجہ ایکسچینج ریٹ کا بھاری نقصان تھا۔ یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے کہ ایک کمپنی جو خیبر پختونخوا میں بیٹھ کر لوکل مارکیٹ کے لیے ٹائلز بنا رہی ہے، اس کی بیلنس شیٹ کو گلوبل کرنسی مارکیٹ اور فورن ایکسچینج کی والیٹیلیٹی اس بری طرح سے ڈسٹروائے کر رہی ہے کہ انہیں 153.47 ملین روپے کا خالص نقصان رپورٹ کرنا پڑا۔ یہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ایک بہت بڑی ولنریبلٹی ہے جس کو اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ ٹائلز بنانے کے لیے جو گلیزز، کلرز، فرز اور مشینری کے اسپیئر پارٹس استعمال ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا حصہ امپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو ڈالر کی قیمت بڑھنے سے سیدھا نقصان۔ بالکل، جب آپ کا را مٹیریل ڈالر سے لنک ہو اور آپ کی ریونیو سٹریم ایک تیزی سے ڈیپریشیٹ ہونے والی لوکل کرنسی میں ہو، تو آپ کا سارا آپریٹنگ مارجن اس کرنسی مس میچ کی نظر ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ 2023 میں ان کا گراس پروفٹ مارجن گر کر 2.51% پر آ گیا اور انہیں 42 ملین کا آپریٹنگ لاس ہوا، اور اس پر مستزاد یہ کہ انٹرسٹ ریٹس پھر سے ہائی کر گئے تھے، جس نے ان کی فائنانس کاسٹ کو مزید بڑھا دیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ہائی گروتھ ٹریجیکٹری ایک دم سے ایک سروائیول موڈ میں شفٹ ہو گئی۔ 2024 کے فائنینشلز اس کی ایک بہت ہی پریکٹیکل تصویر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، 2024 تو بہت ہی مشکل سال تھا۔ جی، 2024 میں ان کی سیلز کا والیوم تقریباً 17.91% گر گیا۔ ایک ایسی کمپنی جو پچھلے چند سالوں سے مسلسل اپنی ٹاپ لائن بڑھا رہی تھی، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا ریورسل تھا۔ یہ صرف ڈیمانڈ سائڈ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ پیورلی سپلائی چین کا بریک ڈاؤن تھا۔ بالکل، 2024 میں پورے ملک کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو امپورٹ ریسٹرکشنز کا سامنا تھا۔ خام مال کی درآمد کے لیے لیٹر آف کریڈٹ یا جسے LC کہتے ہیں، ان کے کھولنے پر سخت پابندیاں تھیں۔ بینکس LCs نہیں کھول رہے تھے۔ جی، جب ایک فیکٹری کو اپنا اسینشل را مٹیریل ہی نہیں ملے گا تو اس کی پروڈکشن سائیکل کیسے چلے گی؟ وہ رک جائے گی۔ FRCL کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن بری طرح متاثر ہوئی، اور وہی آپریٹنگ لیوریج جو پہلے ان کے حق میں کام کر رہا تھا اب الٹا پڑ گیا۔ ایگزیکٹلی۔ جب فیکٹری انڈر یوٹیلائزڈ ہوتی ہے تو فکسڈ اوور ہیڈز کا بوجھ چند بننے والے یونٹس پر پڑ جاتا ہے، جس سے پر یونٹ کاسٹ شوٹ کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2024 میں ان کا گراس پروفٹ مارجن ہسٹورک لو یعنی 2.12% پر آ گیا۔ یہ وہ فیز تھا جہاں کمپنی کو کچھ انتہائی ایگریسو کرائسس مینجمنٹ کرنی پڑی۔ جب مارجن سکویز ہو رہے ہوں اور سپلائی چین چوک ہو چکی ہو تو مینجمنٹ کا پہلا ٹارگٹ کیش فلو کو بچانا ہوتا ہے۔ سروائیول موڈ۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہیڈ کاؤنٹ کو ریشنلائز کیا۔ 2023 کے 813 ملازمین کی تعداد کو 2024 میں 765 تک کٹ ڈاؤن کیا گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ موو ان کی اکاؤنٹنگ اسٹریٹجی میں نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے 2024 میں ڈاؤٹ فل بیٹس کے لیے پروویژننگ بالکل ختم کر دی۔ اب فائنینشیل انالیسس کی دنیا میں اس طرح کے موو کو ایک ریڈ فلیگ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو کافی رسکی ہے۔ بظاہر اس سے آپ کے کرنٹ ایئر کے ایکسپنسز کم نظر آتے ہیں اور P&L کو تھوڑا سہارا ملتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک ٹکنگ ٹائم بامب ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے ان ریکوریبل ریسیویبلز کو کتابوں میں چھپا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت شارپ آبزرویشن ہے۔ کرائسس کے دوران کمپنیاں اکثر ایسے اسٹریٹجک اکاؤنٹنگ ڈیسیجنز لیتی ہیں تاکہ اپنی بیلنس شیٹ کی پریزنٹیشن کو ڈیمیج کنٹرول کر سکیں۔ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں 21.64% کا کٹ لگایا اور ادر ایکسپنسز کو 94% تک نیچے لے آئے۔ یعنی ہر جگہ سے پیسے بچانے کی کوشش۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مینجمنٹ کا پورا فوکس اس وقت صرف اور صرف سروائیول اور کاسٹ کٹنگ پر تھا۔ وہ ایکسٹرا لیئر ہٹا رہے تھے جو ان کے کیش فلوز پر بوجھ بن رہی تھی۔
اور اس ایگریسو کٹ بیک اور رائٹ سائزنگ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیں 2025 کے پروجیکٹڈ ٹرینڈز میں نظر آتا ہے۔ 2025 کے ڈیٹا پوائنٹ ظاہر کرتے ہیں کہ گراس پروفٹ مارجنز میں ایک نمایاں ریباؤنڈ آیا ہے۔ باؤنس بیک کیا انہوں نے؟ جی، جب آپ ایک دفعہ اپنی کاسٹ بیس کو اتنا سلم ڈاؤن کر لیتے ہیں اور انرجی یا سپلائی کے انوائرمنٹ میں تھوڑی سی بھی بہتری آتی ہے تو وہ سیدھا آپ کے مارجنز کو بوسٹ کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی کے اندر سٹرکچرل شاکس کو ایبزارب کرنے اور پھر باؤنس بیک کرنے کی ایک زبردست صلاحیت موجود ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے اور یہ وہ زاویہ ہے جس پہ شاید روایتی تجزیوں میں کم ہی بات ہوتی ہے۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اس کمپنی کا 96% حصہ ڈائریکٹرز اور ان کے خاندان کے پاس ہے۔ ہاں، وہ کانسنٹریٹڈ اونرشپ۔ جی، ذرا تصور کریں کہ اگر FRCL ایک وائڈلی ہیلڈ پبلک کمپنی ہوتی جس میں انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کا بڑا ہولڈ ہوتا، جب 2023 میں 459% ایکسچینج لاس رپورٹ ہوا یا جب 2024 میں گراس مارجن 2% پر آ گرا تو شیئر ہولڈرز کا پینک کس لیول کا ہوتا؟ وہ تو بورڈ روم میں ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ بالکل، شاید مینجمنٹ کو بورڈ روم پریشر کی وجہ سے فیکٹری شٹ ڈاؤن کرنی پڑتی یا انہیں ہاسٹائل ٹیک اوور کا سامنا کرنا پڑتا۔ کیا ٹائلز اور سیرامکس جیسی صنعتوں کا مستقل اب مکمل طور پر عالمی توانائی کی منڈیوں کے رحم و کرم پر ہے؟ یہ صرف ایک کمپنی کے اتار چڑھاؤ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب تک مقامی سطح پر توانائی اور سپلائی چین کے مستقل ذرائع نہیں تلاش کیے جاتے، تعمیراتی صنعت کا ہر عروج ایک نئے زوال کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی زبردست پوائنٹ ہے۔ فیملی اونرشپ اور ٹائٹ کنٹرول کی وجہ سے انہیں کوارٹر ٹو کوارٹر ارننگز کے دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ مارکیٹ پینک کو بائی پاس کرتے ہوئے لمبے عرصے تک نقصان برداشت کر سکے اور ایسے غیر مقبول کٹس لگا سکے جو شاید ایک پبلک بورڈ کبھی منظور نہ کرتا۔ صحیح بات ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات کارپوریٹ گورننس کا روایتی ماڈل کرائسس کے دوران ایک رکاوٹ بن سکتا ہے، جبکہ کلوزلی ہیلڈ اونرشپ ایک کمپنی کو طوفان سے نکالنے میں زیادہ فلیکسیبل ثابت ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی کیس سٹڈی ہے جو بزنس ریزیلینس کے روایتی تصورات کو چیلنج کرتی ہے۔ اس تفصیلی تجزیے نے یقیناً اعداد و شمار کے پیچھے چھپی ان سٹریٹجیز کو بے نقاب کیا ہے جو عام طور پر بیلنس شیٹس کی پیچیدگیوں میں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مستقبل کے اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.